मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। आपको पता है पिछले रुकू में कुरान में यह बयान था कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा फिरौन के पास, और फिरौन अपनी बोलता रहा और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी सुनाते रहे। फिरौन ने कहा मा रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन की क्या डेफिनेशन है। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस कायनात की चीज़ों को बयान करना शुरू कर दिया कि इस कायनात को पालने वाला रब मशरिक और मगरिब का मालिक और तुम्हारे बाप दादाओं का रब, वो उसकी बात कर रहा हूँ। फिरौन ने कहा मजनून है। ये पिछले रुकू में इसकी डिटेल गुजर चुकी है। ये देखा नहीं अला तस्तमीऊन, लोगों तुम्हें पता नहीं है क्या कह रहे हैं मूसा। तो फिर फिरौन ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अगर कोई मोजज़ा दिखाऊं, तो फिरौन ने कहा दिखाओ मोजज़ा। तो लाठी सांप बन गई, फिरौन ने कहा, और मूसा अलैहिस्सलाम ने जब गिरबान से हाथ निकाला तो वो सफ़ेद यानी सूरज की तरह चमक रहा था वो हाथ। इस पे फिरौन ने क्या कहा, क़ाल लिल मलई हौलहु इन्न हाज़ा लसाहिरुन अलीम। फिरौन ने इर्द गिर्द बैठे हुए अपने सरदारों से कहा कि बेशक ये ज़रूर बिज़रूर लाम ताकीद के लिए जादूगर है, अलीम सीखा हुआ इल्म वाला जादूगर है, छोटा मोटा जादूगर नहीं है। और अब मुझे समझ में आया ये चाहता क्या है। ये जो आके इसने अल्लाह की बात शुरू कर दी ना कि खुदा पर ईमान लेकर आओ, बनी इसराइल पे जुल्म ना करो, ये सब अच्छे लेबल हैं, ये उन्वान बहुत अच्छा लग रहा है खैर ख्वाही का, अपनी कौम का रहबर और लीडर बन के आने का। असल में बुनियादी मकसद ये है युरीदु अन युखरिजकुम मिन अर्ज़िकुम, ये चाहता है कि तुम्हें तुम्हारी ज़मीन से निकाल दे, यानी अर्ज़ मिस्र से। मिस्र पे ये लोग हुकूमत करना चाहते हैं बिसहरी ही, अपने जादू के ज़ोर से। जादू दिखा के ये लोग मिस्र पे काबिज होना चाहते हैं। फमादा तामुरून, तो बताओ तुम्हारी क्या राय है इस बारे में, तुम क्या मशवरा देते हो मुझे। क़ालू अर्जिहु अख़ाहु, वो दरबारी कहने लगे कि इसको यानी मूसा और इसके भाई को आप मोहलत दें, फ़ौरन कोई एक्शन न लें इसके खिलाफ। असल में वो डर रहे थे क्योंकि हज़रत मूसा ने अल्लाह की किबरियाई इतने वालेहाना अंदाज में बयान की है कि फ़िरौन को ये ख़तरा था कि मेरे दरबार में जो लोग बैठे हुए हैं ना, उनमें बहुत से लोग इससे मुतासिर होंगे। देखें दुनिया में बहुत ज़्यादा पावरफुल कि उसी की डंका चलने लगे कोई भी नहीं होता। आपको दुश्मनों में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपके हिमायती होंगे। सारे लोग कभी भी गलत नहीं होते, कुछ ना कुछ रमक इंसानियत में खैर ख्वाही की बाकी होती है। वरना फिरौन चाहता उसी वक्त मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का फैसला कर देता, लेकिन उसको ये डर था कि भाई ये ऐसा ना हो कि जो मेरे मुखालिफिन हैं वो उनको प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल जाए। तो लिहाजा उसका ये ख्याल था कि बड़े बड़े जादूगरों के मुकाबले में अगर ये हक पर भी हुए तो जादूगरों के मुकाबले में ये ठहर नहीं सकेंगे, तो हक पर होने के बावजूद ये इनको शिकस्त हो जाएगी और मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि देखो ये इनकी सिर्फ हवाई बातें थी और दावे थे। तो इसलिए लोगों ने मशवरा दिया कि अर्जिहु अख़ाहु, कि आप इसको और इसके भाई को मोहलत दें। वह बअस फिल मदाइनि हाशिरीन, ये जादूगर है ना, तो हम जादूगरों से मुकाबला करा देंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और मूसा और उसके भाई को शिकस्त हो जाएगी। तो फिर आइंदा इसके जादू से कोई भी मुतासिर नहीं होगा। तो आप भेज दीजिए शहरों में हशर करने वाले, यानी जमा करने वाले जो हुकूमती लोग होते हैं ना, पहले मुनादी हुआ करती थी, अब तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर, एक पैगाम पूरे कंट्री में फैल जाता है। तो पहले जब भी बादशाह की तरफ से कोई ऑर्डर जारी होता था तो मखसूस लोग होते थे, मखसूस लिबास होते थे, मखसूस अलामतें होती थी, वो पूरे मुल्कों में फिर पूरे शहरों में फिर के एक मुनादी करते थे, भाई ये बादशाह की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ है, ये ऑर्डर जारी हुआ है। तो आप पूरे मिस्र में मदाइन, मदीना की जमा, मदीना शहर को बोलते हैं, जितने भी शहर हैं मिस्र में तमाम शहरों में मुनादी करवा लें लोग जमा करने वाले, जो लोगों को, और वो क्या करेंगे, जादूगरों को इकट्ठा करके ले आए। या तू का बिकुल्ली, अता या अती के बाद जब बा आता है तो उसका माना लाना। या तू का बिकुल्ली सहारिन अलीम, ये ले आएंगे आपके पास हर किस्म का बड़ा जादूगर। बिकुल्ली सहार, हर तरह का सहार, एक मजबूत जादूगर, अलीम जो जादू बेहतरीन तरीके से जानता हो। फिरौन ने मुनादी कर दी, भाई फजुमिया सहारा, सारे जादूगर जमा कर दिए गए। लिमीकाती यौमिन मालूम, एक मालूम दिन के वक्त मुकर्रर पर। वो वक्त मुकर्रर भी सूरह ताहा में अल्लाह ने बयान किया, पहले गुजर चुका है कि मूसा अलैहिस्सलाम से ही फिरौन ने पूछा कि बताओ कौन सा दिन मुनासिब रहेगा। मूसा अलैहिस्सलाम तो हक पर थे, उनको पता था अल्लाह मदद करेगा। तो यौम मौइदुकुम यौमुज़्ज़ीनति व अन युहशरन नासु दुहा, फरमाया जो जीनत का दिन है ना,
جب عید کا دن تمہارا آتا ہے سب لوگ جمع ہوتے ہیں تاکہ کراؤڈ زیادہ سے زیادہ ہو. تو وہاں بھی میں نے بتایا تھا جو حق پر ہوتا ہے نا وہ چھپ کے مناظرہ نہیں کرتا, وہ چاہتا ہے کہ اوپنلی سب کے سامنے بات آئے. تو موسیٰ علیہ السلام کے کانفیڈنس کو دیکھ کر فرعون کو ڈر جانا چاہیے تھا, لیکن ظاہر ہے جس کی قسمت میں بدبختی ہو اور دنیا کی شہوت میں جو مست ہو گیا اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اور کان بہرے ہو جاتے ہیں اس کے. فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ, ایک متعین وقت میں لوگ جمع کر دیے گئے جادوگر. وَقِيلَ لِلنَّاسِ, لوگوں سے کہا گیا هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ, لوگوں بتاؤ کیا تم بھی جمع ہوگے. یہ ترغیب کا انداز ہوتا ہے, سوال کر کے لوگوں کو جمع کرنا. بتاؤ بھائی ایسا مقابلہ ہونے والا ہے, کیا خیال ہے تمہارا, آ رہے ہو کہ نہیں آ رہے. ظاہر ہے لوگ کہتے ہیں ہمارے ہیں, کیوں نہیں آ رہے بھائی. تو یہ ایک ترغیب کا انداز ہوتا ہے, یعنی فرعون نے آرڈر بھی جاری کی اور لوگوں کو ترغیب بھی دی. لعلنا نتبع السحرہ, شاید کہ ہم جادوگروں کی اتباع کر لیں, یعنی جادوگر جیت جائیں گے اور ہم بھی جادوگروں کو فالو کریں گے اور انہی کے مذہب پہ ہم چلیں گے, اور ان کا مذہب یہی تھا کہ فرعون معبود ہے تو ہم اس میں جادوگروں کو فالو کریں گے. ان کانوا هم الغالبین, اگر ہو گئے وہ غالب. فلما جاء السحرہ, جب آ گئے جادوگر. قالوا لفرعون, کہنے لگے فرعون سے, ان لنا لاجرا, کیا ہمارے لیے اس پر کوئی اجر ہے, ہمیں کچھ حکومت کے خزانے سے کوئی پیسہ بھی ملے گا. ان کننا نحن الغالبین, اگر ہو جائیں گے ہم غالب. فرعون اتنی ٹینشن میں تھا موسیٰ علیہ السلام کے معجزے. اصل میں ہوا یہ تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, کیونکہ فرعون کے دربار میں پلے بڑے تھے, یہ بھی اللہ کی دیکھیں کیا حکمت تھی. اللہ کی حکمتیں کوئی نہیں جانتا. اللہ چاہتے تو حضرت موسیٰ کو دوسرے پیغمبروں کی طرح عام طریقے سے پالتے اور پھر بھیج دیتے فرعون کے پاس, لیکن اس سے دعوت میں وہ اثر نہیں ہوتا. اللہ نے فرعون کے دربار میں پالا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جیسے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال مشرکین مکہ میں رہنا, پھر دعوت دی, تو مشرکین کو پتا تھا کہ یہ جھوٹے اور کذاب اور خائن نہیں ہیں, انہوں نے 40 سال ہمارے درمیان گزارے ہیں. جیسے قرآن میں فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے میں اپنی عمر کا ایک بہت بڑا حصہ تمہارے درمیان گزار چکا ہوں, تم مجھے جانتے ہو. تو مشرکین مکہ جانتے تھے کہ ان کا کیسا پاکیزہ کردار ہے, یہ جھوٹ نہیں بول سکتے. تو اسی طرح اب فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے ایک طویل زندگی گزاری. فرعونی اور اس کے درباری جانتے تھے کہ یہ بچہ بچپن سے کتنا پاکیزہ اور کیسی پاکیزہ سوچ رکھنے والا اور خیانت سے اور جھوٹ سے کتنا اجتناب کرنے والا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پاک دامنی, آپ کی صداقت فرعونی بھی جانتے تھے, محل میں پلنے والے تھے وہ. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو سب سیریس لے رہے تھے کہ یہ جھوٹے نہیں ہیں, اور سب کو پتا تھا یہ موسیٰ علیہ السلام قاتل بھی نہیں ہے, ان سے جو قتل ہوا ہے غلطی سے ہوا ہے, ورنہ جو قاتل ہوتے ہیں وہ تو الگ طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں پرورش دینا. اور ایک بڑی حکمت یہ بھی تھی تاکہ موسیٰ علیہ السلام اسی لب و لہجے اور اسی زبان سے واقف ہو جائیں جو فرعونیوں کی زبان تھی. اور جو اپر لیول کے لوگ ہوتے ہیں ان میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے بات کرنا آسان ہو جائے, وہ ان کی نفسیات سے واقف ہوں. تو بہت ساری حکمتیں تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دربار میں جو ہے پلوایا. اور یہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے بڑا کام لیتے ہیں تو اسی حساب سے اس کے لیے ماحول پیدا کر دیتے ہیں. تو اب فرعون اس بیس پہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی کو پھینکا سانپ بن گئی, تو ظاہر ہے سب جانتے تھے کہ یہ جادوگر نہیں ہے, تو ہمارے محل میں پلے بڑے ہیں اور یہ ان کی زبان, یہ کبھی خیانت بھی نہیں کی, کردار بھی ان کا ایک نمبر ہے. اس لیے فرعون کو گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ یہ جو میرا مجمع ہے, میرے درباری ہیں, یہ میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے, ایسا نہ ہو یہ موسیٰ کی نبوت پر ایمان لے آئیں. اس لیے فرعون نے بجائے براہ راست قتل کرنے کے یا جیل میں ڈالنے کے, فرعون نے یہ ارادہ کیا کہ اتنے سارے بڑے بڑے جادوگر ہوں گے تو ظاہر ہے دنیا دارالاسباب ہے. حق پرست لوگوں کے مقابلے میں بھی جب ایک طرف طاقت اور قوت ہو تو اسباب کی دنیا میں حق پرستی کے باوجود آپ کو شکست ہو جاتی ہے. اسباب تو یہی کہتے ہیں. تو فرعون بجائے اللہ کے یہ سوچ کر کہ بھئی یہ میں اللہ سے لڑ رہا ہوں, ڈر جاتا, لیکن اسباب کے نشے میں, طاقت کے نشے میں اس نے کہا ایک دفعہ بڑا مقابلہ کروا لو. تو اسباب کی دنیا میں جادوگر ہی غالب آتے ہیں. تو اس لیے فرعون نے یہ سارا انتظام کیا. اور جادوگر جب فرعون سے کہنے لگے کہ ہمیں کوئی اجر بھی ملے گا, تو فرعون نے کیا کہا, نہیں صرف اجر نہیں بلکہ نعم تمہیں اجر بھی ملے گا, وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, اس کے بعد تو تم میرے مقرب بن جاؤ گے, یعنی میں تمہیں بڑے بڑے عہدے دوں گا, اپنا خاص مشیر بناؤں گا میں تمہیں.
قال لهم موسیٰ، جب جادوگروں کا مقابلہ شروع ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو تم نے ڈالنا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، اے موسیٰ بتا تو نے اپنا وار پہلے کرنا ہے یا ہم پہلے وار کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پہلے وار کرو۔ تو یہاں اختصار ہے، یعنی جادوگروں کا کلام پہلے ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ آپ نے پہلے وار دکھانا ہے یا ہم دکھائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام بیچارے کیا کرتے، وہ تو اللہ کے حکم کے منتظر تھے، ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے، وہ تو اللہ کے حکم پہ میدان میں آ کے کھڑے ہو گئے لاٹھی لے کے اپنی۔ اس لیے یہاں پر اختصار ہے، اللہ نے صرف موسیٰ علیہ السلام کے کلام کا تذکرہ کیا۔ قال له موسیٰ، موسیٰ نے ان سے کہا القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو جادو تم نے ڈالنا ہے۔ فالقوا حبالهم وعصیهم، انہوں نے ڈالی اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں، ایک ہاتھ میں ان کے رسیاں تھیں اور ایک ہاتھ میں لاٹھیاں تھیں۔ وقالوا، اور کہنے لگے بعزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم، یہ سب فرعون کی چاپلوسی میں ہو رہا تھا، بادشاہ اور حکومت کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا تھا، اس لیے اس کی قسم اٹھائی اور کہنے لگے انا لنحن الغالبون، بے شک ہم ہی آج غالب آنے والے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کی نفسیات ہے کہ جب مقابلہ ہونا تو وہ گھبرائے نہیں، اور یہ ہمیشہ سے یعنی انسان یہ حربہ استعمال کرتا رہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں ہو سکتا ہے ہار جاؤں، ہو سکتا ہے جیت جاؤں، بلکہ ہمیشہ جب بھی مقابلہ ہو تو کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ ہم نے ہی جیتنا ہے۔ یہی طریقہ جادوگروں نے اختیار کیا، حالانکہ سورہ طٰہٰ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شروع میں جادوگر گھبرا رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، سورہ طٰہٰ میں تھا نا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم تباہ ہو جاؤ، ایسا نہ ہو تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ تو جادوگر گھبرا گئے تھے یہ سن کے کہیں واقعی میں یہ پیغمبر نہ ہو، کیونکہ پیغمبروں کا سلسلہ تو جاری تھا شروع سے ہی، لیکن پھر جادوگروں کا خیال ہوا کہ اگر ہم ڈر گئے گھبرا گئے تو پھر تو ہم ویسے ہی مقابلہ ہار جائیں گے۔ تو اس لیے سورہ طٰہٰ میں اللہ نے بیان کیا کہ جادوگروں نے کہا نا 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 نا، ہم نے ڈرنا نہیں ہے، یہ پیغمبر نہیں ہے، ان ہادانی لساحرانی، یہ دونوں واقعی جادوگر ہیں، یریدانی ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، یہ دونوں چاہتے ہیں جادوگر کے زور سے ہمیں ہمارے مصر سے نکال دیں، ملک سے نکال دیں۔ تو اس لیے اجمعوا کیدکم، سب مل کے وار کرو، ثم اتوا صفا، اور صف بستہ ہو کر پورے کانفیڈنس کے ساتھ وار کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادوگروں میں شروع میں کانفیڈنس نہیں تھا، وہ گھبرا رہے تھے کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہوئے تو ہم پہ عذاب نہ آ جائے، اور حضرت موسیٰ نے ان کو تبلیغ کر کے ڈرا بھی دیا تھا کہ تم تباہ ہو جاؤ، کہیں عذاب نہ آ جائے تم پر خدا کا۔ حضرت موسیٰ کو تو خطرہ تھا نا کہ ان پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، لیکن طاقت کے نشے میں اور دنیا کے نشے میں، لالچ میں کہ فرعون جو ہے ہمیں یہ دے گا اور پیسے دے گا اور ہمیں عزت ملے گی، شہرت ملے گی اور مرتبہ ملے گا، تو اس نشے میں جادوگر پھر جو ہے وہ مست ہو گئے اور پھر فرعون کی قسم اٹھا کے کہنے لگے ہم ہی غالب آئیں گے۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، ڈال دی موسیٰ نے اپنی لاٹھی۔ یہاں بھی قرآن نے مختصر بیان کیا، دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ جب وہ لاٹھیاں موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑنے لگیں، اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، سورہ طٰہٰ میں موسیٰ اپنے دل میں خوف کرنے لگے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے، قلنا لا تخف، اے موسیٰ ڈر نہیں، انک انت الاعلی، تو ہی غالب رہے گا۔ تو یہاں بھی اس قصے کو اللہ نے مختصر بیان کیا۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، موسیٰ نے ڈال دی اپنی لاٹھی۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، اچانک یہ لاٹھی نگلنے لگی، ماں وہ چیز، یأفکون، جو جھوٹ انہوں نے گڑھا تھا۔ کیا مطلب جھوٹ گڑھا تھا؟ اس کی بھی تفسیر قرآن میں سورہ طٰہٰ میں ہے کہ جب انہوں نے لاٹھیاں پھینکی ہیں نا، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، لوگوں کو ان کے جادو کی وجہ سے یخیل، خیال گزرا، ایسا لگا کہ یہ سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں۔ حقیقت میں لاٹھیاں سانپ نہیں بنی تھی، جادو میں واقعی حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا، اس کی میں پوری ڈیٹیل سورہ طٰہٰ میں بیان کر چکا ہوں کہ جادو میں حقیقت چینج ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس میں علماء کا اختلاف کیا ہے، دونوں طرف کے دلائل کیا ہیں اور کون سے دلائل زیادہ پاورفل ہیں۔ وہ دلائل زیادہ پاورفل یہی ہیں کہ جادو سے حقیقت چینج نہیں ہوتی، نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ تو اب نظر کا دھوکہ تو جھوٹ ہے نا، حقیقت میں وہ لاٹھی اور رسیاں تھیں، لیکن دیکھنے والوں کو لگ رہی تھی جھوٹ موٹ میں کہ یہ سانپ ہیں اور دوڑ رہی ہیں۔ تو اس لیے قرآن نے کہا جو جھوٹ انہوں نے گڑھا تھا نا، تو اس جھوٹ کو یہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی حقیقت میں سانپ بن کے کھانے لگی۔
فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ اس کی بھی میں ڈیٹیل سورہ طٰہٰ میں بیان کر چکا ہوں کہ ڈال دیے گئے کا کیا مطلب ہے۔ ریفلیکٹ ایکشن کا نام آپ نے یہ اصطلاح سنی ہوگی نا میڈیکل سائنس میں، کہ لاشعوری حرکت۔ بعض دفعہ انسان اتنا انسپائر ہو جاتا ہے، اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام کر لیتا ہے۔ ہمیں یہ اس قسم کی حرکتیں بہت سے حادثات سے بچا لیتی ہیں۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ ان کو 100% یقین ہو گیا کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، کیونکہ لاٹھی تو کبھی بھی سانپ نہیں بن سکتی، یہ تو نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، یہ تو حقیقت میں کیسے بن گئی۔ لہذا وہ ایک دم جو ہے نا لاشعوری طور پر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے آئے تمام جہان والوں کے رب پر۔ فرعون کہہ سکتا تھا، تعویل کر سکتا تھا کہ رب سے مراد فرعون ہے، تو کہنے لگے ربی موسیٰ و ہارون، ہم اس رب پہ ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قال آمنتم لہ، فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے موسیٰ پر، موسیٰ کے لیے، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا۔ ریاست کے ہوتے ہوئے ریاست کے آرڈر کو توڑا جا رہا ہے، حاکم کے ہوتے ہوئے اس کی پرمیشن کے بغیر مذہب کو تبدیل کیا جا رہا ہے، تو میری پرمیشن وداؤٹ پرمیشن، یہ تو اللیگل کام کر رہے ہو تم۔ اللیگل کام تو کسی بھی ریاست میں الاؤ نہیں ہوتا، یہ اللیگل کام تم کیسے کر رہے ہو؟ میں پرمیشن دیتا تو تم کر لیتے، میری پرمیشن نہیں ہے تو کیسے کر لیا؟ پھر کہنے لگا انہو، اصل بات یہ ہے کہ بے شک یہ موسیٰ لکبیرکم، تمہارا بڑا ہے، الذی علمکم السحر، جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اصل میں یہ جو مصر سے ہمیں نکالنے کا جو پلان ہے نا، یہ تمام جادوگروں کا ملا ہوا پلان ہے۔ دیکھو کیسا بدبخت تھا، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور اس کے بعد بھی تعویل کر رہا ہے، اور یہ بھی آج بھی ایسا ہی ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں نا ہٹ دھرم اور ضدی لوگوں کو کے دلائل کے انبار لگا دیں، مان کے ہی نہیں دیتے وہ، تو یہی والی آیتیں ہمیں تسلی دیتی ہیں کہ دنیا میں جو ڈھیٹ اور ہٹ دھرم ہوتے ہیں نا، آپ دلائل کے انبار لگا دیں، انہوں نے نہیں ماننا۔ یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ فرعون نے پھر نئی تعویل کر لی، تو تعویل در تعویل در تعویل کرتے چلے جاؤ، نہیں ماننا۔ تو فرعون نے کہا انہو لکبیرکم الذی، اصل میں یہ نورا کشتی ہو رہی تھی، پہلے سے پلان تھا کہ ہم ہار جائیں گے اور موسیٰ کو جتوا دیں گے تو موسیٰ لیڈر بن جائے گا، پھر موسیٰ بھی ہمیں، ظاہر ہے بعد میں جو ہے وہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جیسے میچ فکسنگ میں ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ ہار جاؤ تو ہم اتنے پیسے آپ کو دے دیں گے، اور رنگ میں جو دو پہلوان اترتے ہیں تو ایک نے دوسرے سے کہا ہوا ہوتا ہے کہ میں تمہیں جتوا دوں گا، پھر جو پیسے ملے آدھے آدھے کر لینا۔ تو یہ اس طرح کی کہانی ہے کہ یہ موسیٰ ان کا بڑا جادوگر ہے، اصل میں اسی موسیٰ نے ان لوگوں کو جادو سکھایا ہے، کیونکہ موسیٰ بھی لاٹھی سے سانپ بنا رہے ہیں، یہ بھی سانپ بنا رہے ہیں، تو پہلے سے نورا کشتی چل رہی ہے ان کی، تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب اس طرح سے یہ موسیٰ لیڈر بن جائیں گے اور یہ سب اس کے ماتحت بن کے ہمیں ہمارے مصر سے نکال دیں گے۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اس لیے جادوگر نے کہا، فرعون نے کہا اب تمہیں پتہ چل جائے گا، میں بتاتا ہوں تمہیں اس کی سزا، کہ تم نے جو ہے نا یہ سب مجھے دھوکہ دینے کے لیے، میری حکومت کو ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا ہے، اس کی تمہیں سزا ملے گی۔ وہ سزا کیا ہے؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں ضرور بالضرور مخالف جانب سے تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا۔ مخالف جانب کا مطلب دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ ڈالوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور ہاتھ پاؤں کاٹ کے سب جادوگروں کو سولی پہ لٹکا دوں گا۔ دیکھیں یہ فرعون نے جب دھمکی دی تو اس دھمکی کے بعد اگر جادوگر ڈر جاتے تو بھی امکان تھا، ایک درجے میں فرعون کے دل میں وسوسہ آ سکتا تھا کہ دیکھو واقعی یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا یہ معاذ اللہ جادوگر ہیں، لاٹھی کو سانپ بنا رہے ہیں، تو جادو میں اس طرح ہوتا ہے، چیزیں نظر آتی ہیں۔ حالانکہ اس کی دلیل تھی کہ موسیٰ تو تمہارے پاس پلے بڑے ہیں، ان میں تو جادو والی کوئی علامت ہی نہیں ہے، جادوگر تو ننگ دھڑنگ سے اور میلے کچیلے اور گندے پلید عملیات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جبکہ موسیٰ کی زندگی تو فرعون کے سامنے تھی، پاکیزہ ہیں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام۔ تو پھر بھی ایک وہم ہو سکتا تھا شاید بھئی کوئی جادو کی نئی قسم آ گئی ہو۔ دوسرے درجے میں جب جادوگر ہار گئے تو اور مضبوط دلیل کہ موسیٰ برحق ہیں، لیکن پھر بھی ایک وہم ہو سکتا ہے نورا کشتی ہو۔ لیکن جو تیسری بات ہے نا کہ جب فرعون نے دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے قتل کر دوں گا، اور اس کے جواب میں جادوگروں کا کہنا کہ ہم ریڈی ہیں، اس کے بعد اب فرعون پر 100% حجت تمام ہو گئی، اس لیے کہ نورا کشتی ہوتی ہے دنیا کے مفاد کے لیے، جہاں زیادہ پیسہ مل رہا ہوتا ہے انسان وہاں لڑک جاتا ہے۔ تو اگر جادوگروں نے واقعی حکومت کی لالچ میں
کہ موسیٰ لیڈر بن جائیں گے، ان کو حکومت ملے گی تو ہمیں بھی کچھ اس میں سے حصہ مل جائے گا، یہ دنیا کی لالچ میں یہ کیا ہوتا تو دنیا کی لالچ میں جب بھی کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے وہ قتل اور شہادت کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے تو دنیا اس کے ہاتھ سے جاتی بھی نظر آتی ہے اس کو۔ ایسے موقع پہ تو فرعون سے کہہ سکتے تھے کہ آپ ہمیں قتل نہ کرو، ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں اور ہم جو ہے آپ کے سائڈ ہو جاتے ہیں، تو فرعون اور زیادہ نواز دیتا ان کو۔ لیکن یہ جو تیسری حجت تمام ہوئی ہے نا فرعون پہ بھی، اور مصر کے تمام سرکاری لوگ جتنے بھی تھے اور جو فرعون کے ماننے والے تھے، کہ جادوگروں کو لٹکا دیا گیا، جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے شہید کر دیا گیا۔ ایک دن میں کہتے ہیں ہزاروں افراد کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اور کھجور کے تنوں پہ لٹکا دیا گیا، جیسے آتا ہے نا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کھجور کے تنوں میں تمہاری لاشیں لٹکا دوں گا میں۔ تو ہزاروں جادوگروں کو قتل پورے مصر سے جمع کیے گئے تھے، اور جادو اس وقت بڑے زوروں پہ ہوا کرتا تھا، جادوگر بہت تعداد میں ہوتے تھے، تو سب کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ اب اللہ کی طرف سے بہت بڑی حجت تمام ہو گئی تھی فرعونیوں پر کہ بھائی اگر یہ جادوگر، یہ موسیٰ واقعی جادوگر ہوتے نا تو، اور یہ معاذ اللہ نورہ کشتی کر رہے ہوتے، تو جادوگر ایک اس طرح کی شخصیت کے لیے اتنے سارے جادوگر اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتے تھے۔ لیکن جادوگروں نے جواب میں کیا کہا؟ لا ضیر، کوئی حرج نہیں ہے، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے کہا انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف چلے جائیں گے بھائی، کیونکہ جب موسیٰ پر ایمان لے آئے ہیں تو تمام لوازمات کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ پیغمبروں کی تعلیمات تو یہ مر کے ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ آگے یا تو جہنم ہے یا جنت ہے، تو ہمیں مار دے گا تو ہمارا تو مقصد جب آخرت ہے تو اچھا ہے، ہم جلدی مر جائیں گے، جلدی شہید ہو جائیں گے۔ ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ رب کے پاس چلے جائیں گے، اور دوسرا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ انا نطمع، ہم امید رکھتے ہیں ان یغفر لنا ربنا خطایانا، کہ ہمارا رب ہماری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ وہ غلطیاں کیا ہیں؟ ایک غلطی تو ہم نے جادو سیکھا، ساری زندگی جادوگر بنے رہے، کتنا بڑا جرم کیا، کیونکہ پہلے تو ہمارا ایمان ہی نہیں تھا نا آخرت پہ۔ جس کا آخرت پہ ایمان نہیں ہوتا وہ تو زنا بھی کرے، شراب بھی پیتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہوتا ہے، اس دنیا کی خاطر پتہ نہیں کیا کیا گناہ کرتے رہے۔ اور دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے وما اکرہتنا علیہ من السحر، تو نے ہمیں پیغمبر کے مقابلے میں جو لا کے کھڑا کر دیا، یہ تو شکر ہے اللہ کا ہم پہ عذاب نہیں آیا، کیونکہ یہ تو واقعی پیغمبر ہیں۔ تو ہم اگر اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے تو اللہ ہمارے اس جرم کو بھی معاف کر دے گا کہ موسیٰ کلیم اللہ کا تم نے مقابلہ کیا کیوں، تو یہ جرم بھی ہمارا معاف ہو جائے گا۔ تو یہ تو مطلوب ہے ان کننا اول المؤمنین، کہ ہمارے ساری خطائیں معاف ہوں گی اس بیس پہ کہ ہم پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ یا اول کا مطلب یہ کہ فرعونیوں میں پہلے ایمان لانے والے، ورنہ بنی اسرائیل تو لے آئے تھے ایمان۔ تو اول کا مطلب جو اول ہوتا ہے لوگ پھر اس کو فالو کرتے ہیں، تو ہمارے بعد جتنے لوگ ایمان لائیں گے ہماری شہادت کو دیکھ کے، وہ سارا ثواب بھی ہمارے کھاتے میں جائے گا۔ کیسا پاورفل ایمان تھا جادوگروں کا، کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا انہیں موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو۔ ان کننا اول المؤمنین، کہ ہم ہو جائیں گے ایمان والوں میں سب سے پہلے۔ کیسی حرص ہے جادوگروں کی، اور کہ ایمان بھی لے آئے، اور کیسے ایمان میں پکے ہیں، چند سیکنڈ کا ایمان ہے لیکن کتنا پاورفل ایمان ہے وہ، اور قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی آج تو ہم کانفیڈنٹ نہیں ہے نا دین پہ چلنے میں، نماز میں سستی، عورت کے لیے پردے میں سستی، اور مرد کے لیے داڑھی رکھنے میں سستی، اور اللہ کے لیے قربانیاں دینے میں سستی، روزے میں سستی، زکوٰۃ میں سستی، رشتہ داری جوڑنے میں سستی، یہ سارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ جادوگروں کو یقین تھا، دیکھ لیا تھا، انہوں نے کہا بھائی مرے تو سیدھا جنت میں، حالانکہ جنت دیکھی نہیں ہے انہوں نے، تو کیسے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں؟ تو اپنے ایمان کو ہمیں مضبوط کرنا چاہیے، اور اللہ کے وعدوں پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ جیسے سورہ یاسین میں ہے نا کہ اس شخص کو جب شہید کیا گیا جو اپنی قوم کو دعوت دے رہا تھا، تو شہادت ہوتے ہی کیا ہوا ہے؟ شہادت کے فوراً بعد اللہ فرماتے ہیں اس نے کیا کہا؟ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے میری خطاؤں کو کیسے معاف کیا اور مجھے کیسی عزت دی۔ یہ چند سیکنڈ کا فاصلہ ہے بھائی یہاں سے وہاں جانے میں، نظر کچھ نہیں آ رہا، لیکن اللہ اگر برزخ کے پردے ہٹا کے دکھا دے ہمیں تو پھر سارے ایمان لے آئیں، لیکن پھر اس ایمان کا فائدہ نہیں ہے۔